बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पेशावर में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक खौफनाक बम धमाके में बहुत से लोग शहीद हुए और बहुत से बच्चे तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए। हुकूमत के एक वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब तो काफ़ी दिन पहले ही ये पेशीन गोई कर चुके थे कि कोयटा में और कराची में दहशत गर्दी की वारदातें होने वाली हैं, और फिर वो वारदातें हो गई। तो हुकूमत ने अवाम को कबल अज़ वक्त ख़बरदार तो किया कि कोयटा और पेशावर में दहशत गर्दी होने वाली है, लेकिन इस दहशत गर्दी को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। तो ये जो दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान में शुरू हुई है, इसके पीछे क्या है और अगले 4 हफ्ते क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। तरफ कौमी असम्बली में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं कि इनका किस्सा ख़त्म होने वाला है, और दूसरी तरफ कुछ वुज़रा जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि जनवरी तक झाड़ू फिरने वाली है। तो किस पे झाड़ू फिरने वाली है, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करेंगे और फिर साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा सुन लें कि कुछ दिन पहले शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, उन्होंने बम धमाकों के बारे में और दहशत गर्दी के बारे में क्या कहा था। मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशत गर्दी का भी अंदेशा है। मैं फिर दोहराता हूँ, कल ये ना कहना कि शेख रशीद ने पहले कह दिया था। क्रैक डाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। तो ये उन्होंने 10 अक्टूबर को कहा था। फिर 24 अक्टूबर को ज़रा ज़्यादा वाज़े अल्फाज में उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। दहशत गर्दी का भी मैं बात करना चाहता हूँ। TTP ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है, इंडियन इन्वेस्टमेंट है। किसी वक्त भी मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआ गो हूँ कि खैरियत से हों, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो दाखिल होने वालों के बारे में पता तो चल गया, लेकिन उनको बम धमाके से रोका नहीं जा सका। अब 25 अक्टूबर को यानी परसों जो कोयटा में PDM का जलसा था, तो एक तरफ जलसा चल रहा था, दूसरी तरफ हज़ारगंजी के इलाके में बम धमाका हो गया। लेकिन पेशावर में जो PDM का जलसा है, अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं, लेकिन पहले ही यहाँ पे बम धमाका हो गया है। माजी में जब इस तरह दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, उसकी ज़रा मैं आपको एक झलक दिखानी चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने जुलाई 2018 में एक ट्वीट किया था, और उसमें वो कह रहे थे, बिगिनिंग टू वंडर वाई वेन एवर नवाज शरीफ इज़ इन ट्रबल देयर इज़ इंक्रीजिंग टेंशन अलॉन्ग पाकिस्तान बॉर्डर्स एंड अ राइज इन टेररिस्ट एक्ट्स, इज़ इट अ मेयर कोइंसिडेंस। तो इमरान खान साहब जो है वो कहते थे कि जब भी नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर आता है तो दहशत गर्दी जो है उसके वाक़यात में इजाफा हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, और अब दोबारा जो है ये जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे हैं और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और अपोजिशन जो है उसके जलसे शुरू हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब इन जलसों से वीडियो लिंक पे ख़िताब कर रहे हैं, तो दहशत गर्दी की वारदातें शुरू हो गई हैं। तो अब वही जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो अब अपोजिशन को याद आ रहा है। तो इस पर हम आज गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले मरहले में बात करते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। कुरैशी साहब, काफ़ी दिनों से ये खबरें गर्म थी, कुछ वुज़रा के बयानात भी आ रहे थे कि पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी हो सकती है। ख़ास तौर पे कोयटा और पेशावर का नाम भी लिया गया, और परसों कोयटा में और आज पेशावर में बम धमाका हो गया। तो ये जो पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी की नई लहर शुरू हुई है, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या है, कौन है? मीर साहब, देखिए, दो इसके पीछे अनासिर हो सकते हैं। एक तो वो क़ुव्वतें जो कि पीस प्रोसेस में रखना अंदाज़ी पैदा करना चाहती हैं, जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा करती आई हैं और कर रही हैं, और दूसरी क़ुव्वत जो इसके पीछे हो सकती है वो हमारा मशरक़ी पड़ोसी हिंदुस्तान हो सकता है। आप जानते हैं कि उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो फोकस किसी और तरफ ले जाए।
تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر انہیں کوئی ایسا واقعہ مل جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز مل جائیں جس سے کہ وہ انٹرنیشنل فوکس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے، اور ان کی جو معاشی جو مشکلات ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان پر جو تنقید ہو رہی ہے، جو ان کی معیشت کو بے پناہ دھچکا لگا ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو وہ جب انہیں اس قسم کی واقعات ملتے ہیں یا پاکستان کے اندر ان کو انتشار دکھائی دیتا ہے تو اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتی ہیں۔ اچھا وزیر خارجہ صاحب، تھوڑے دن پہلے موعید یوسف صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا کرن تھاپڑ صاحب کو، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ یہ دوبارہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہندوستان آپ کو مذاکرات کے پیغامات بھیج رہا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کر رہا ہے، تو یہ مذاکرات اور دہشت گردی یہ اگر ساتھ ساتھ چلانے کی پالیسی ہے تو جو لوگ افغانستان میں پیس پروسیس کو جو فورسز یا طاقتیں کامیاب کروانا چاہتی ہیں، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہندوستان کی ڈبل گیم کیا ہے؟ دیکھیے، وہ ان کی ڈبل گیم کوئی نئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے یہ چالیں چلتے آئے ہیں۔ اب وہ خواہش بھی ظاہر کرتا ہے کہ گفت و شنید ہونی چاہیے، لیکن مجھے میر صاحب بتائیے اس ماحول میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں یک طرفہ طور پر، غیر قانونی طور پر، سلامتی کونسل کی قراردادوں کو جس طرح انہوں نے ہوا میں اڑایا، جس طرح جو ظلم ہے اور بربریت وہاں برپا ہے مسلسل، آپ دیکھیں ہم نے چند ماہ کا کووڈ کا جو پینڈیمک ہے اس کا جو ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر کتنا وہ گراں گزرا۔ آپ امیجن کیجئے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ان کو ریلیف نہیں ملی، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہٹائی گئیں، تو اس ماحول میں یہ مذاکرات تو بے معنی ہیں، یہ تو ان کے زخموں پر نمک پاشی ہوگی۔ تو مجھے ان مذاکرات میں نہ کوئی صداقت دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی مجھے ان سے کچھ حاصل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے خیال میں فی الحال پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے؟ مجھے امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، اب آپ نے کیونکہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر کیا تو آج 27 اکتوبر ہے، آج کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں، آج فورن آفس میں بھی آپ نے ایک بہت اہم اور بڑی زبردست تقریب کا اہتمام کیا، لیکن دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ کشمیری قیادت بھی بڑی پریشان ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پاکستان کی جو سائڈ پہ کشمیر ہے، دونوں طرف کافی پریشانی، اور خاص طور پہ جب سے گلگت بلتستان کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو کشمیری قیادت جو ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو آپ نے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا تو جو کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ پھر کدھر جائیں گی؟ دیکھیے، پہلے ہی میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے، نہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے کہ ہمارا جو کشمیر کا کاز ہے، ہمارا جو نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی کمزوری یا کوئی خامی دکھائی دے۔ ایسا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سلامتی کونسلوں کو جو سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت سے ہوگا، اس میں چاہے آزاد کشمیر کی قیادت ہے، اس میں ہماری ملک کی قیادت ہے، ان سب سے مشاورت کے بعد سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں جو مسلم لیگ نون کے دور میں جو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جو ان کی سفارشات ہیں ان کو بھی ایگزامن کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقاریر ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا ہے اور جو وہاں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ نیشنل کنسنسس کیا کہتا ہے۔ ہمارا کشمیر کے کاز کو ڈائلوٹ کرنا، کمزور کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن نشین کرنا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں اور ان خواہشات کو جو ہمارے
कुछ करम फरमा हैं जो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो, वो किस तरह उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरह वो सब नेशनलिज्म को वहाँ हवा देना चाहते हैं, किस तरह वो इस इलाके को जो हमारे इकनॉमिक सीपेक के इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए अहम है, वहाँ वो बदगुमानियाँ पैदा करना चाहते हैं। हमें उसको भी सामने रखना है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के तहत हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा साहब, जो हाल ही में PDM के जो 3 जलसे हुए हैं, जिनको कल आपने कौमी असम्बली की तकरीर में जलसियाँ कहा, तो भले वो जलसे हैं या जलसियाँ हैं, लेकिन उनसे पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी कशीदगी पैदा हो गई है। तो ये जो हम जिन मामलात पर बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान भी हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भी बहुत सी साजिशें हो रही हैं, तो इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि इस पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली कशीदगी है, इसको कम करने की ज़रूरत है इस वक्त? मीर साहब, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दाखिली कशीदगी को कम करने के लिए हम तैयार हैं और हमें इसमें हमें इसमें कोई रुकावट हमारे सामने नहीं है। सवाल ये है, वो आए बताएं वो चाहते क्या है। ये कह देना कि हम एक मुंतखब हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है, ये तो बेमानी सी बात है। और अगर ये रविश हमारे यहाँ पड़ गई तो अब खुदा खुदा करके हमारे यहाँ एक रिवायत आई है, एक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू दी अदर इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। और आपने देखा कि 5 साल पीपल्स पार्टी के हुकूमत के पूरे हुए, फिर 5 साल नून के पूरे हुए। अगर आपने बीच में इस किस्म की रुकावटें खड़ी की तो फिर कोई हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पाएगी। अगर आप किसी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से, आइनी गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन गैर आइनी तरीके से आप उसको डिस्टेबलाइज़ करेंगे, आप कहेंगे हम उनको घर भेजना चाहते हैं, तो कल को फ़र्ज़ कीजिए जिसके इम्कानात मुझे दिखाई नहीं देते, पर फ़र्ज़ कीजिए आप मुंतखब होकर आ जाते हैं, तो आपको कौन तस्लीम करेगा, आपके मैंडेट को कौन तस्लीम करेगा। इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए हमने तजवीज़ पेश की थी कि आइए इंतखाबात के बारे में अगर आपको कोई शक व शुबात हैं, उनमें इस्लाहात चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो आइए बैठ के बात करें, ताकि हम हमेशा के लिए एक ऐसा निज़ाम इस्तवार करें जिस पे सबको एतमाद हो। उस पर 2 दफ़ा उनको दावत भी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं, हमने कहा इसी को बुनियाद बना लें, आइए इस पे हम एक कुछ हदूद व क़यूद तय कर लेते हैं और हम ऐसे इक़दामात मिल के उठा लेते हैं जिससे आपकी तसल्ली हो जाए। क्योंकि कल को नताइज कोई ऐसे निकलते हैं जो आपके मनपसंद नहीं हैं, तो आप वहाँ भी रखना अंदाज़ी शुरू कर देंगे, आप उस इलाके को डिस्टेबलाइज़ करना शुरू कर देंगे। ये मुल्क के मफाद भी नहीं है। इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात एक जमहूरी अमल है, आइए मिल बैठकर उसका रास्ता तलाश करें। हम हर इशू पर, हर कौमी नौइयत के इशू पर उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो इस प्रेशर को वो बिल्ड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी कोई ज़ाती रिलीफ के लिए, अगर वो चाहते हैं कि इसकी वजह से वो कोई जो एहतसाब का अमल है उससे वो नजात चाहते हैं, ये केसेस हमारे बनाए हुए तो हैं ही नहीं। इनमें से एक केस ऐसा नहीं है जो PTI की गवर्नमेंट के दौर में बना हो, तो उससे तो आप जो है ना नज़र नहीं चुरा सकते। लेकिन उससे हटकर कोई माकूल बात है तो बैठ के बात करेंगे। ये कह देना कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं, ये है, ये तो नामुनासिब सी बातें हैं। कल को हम आपके बारे में ये कह सकते हैं, तो ये बात थमेगी कैसे। मिल बैठकर होश के नाखून लेने होंगे, देखना होगा कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत क्या है और जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतें हैं, क्या हम उनके बयानिया का हिस्सा तो नहीं बन रहे। हमें गौर करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम नेशनल इश्यूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल ही आपके कैबिनेट के एक साथी हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कहा कि अब बातचीत का और डायलॉग का वक्त ख़त्म हो गया और नवंबर का महीना बहुत अहम है। तो आपको भी लगता है कि अगले 4 हफ्ते बहुत अहम हैं? देखिए, सियासत में तो हर रोज़ अहम होता है, हर हफ्ता अहम होता है,
لیکن مجھے کوئی ایسی نومبر میں کوئی ایسا مجھے بھونچال دکھائی نہیں دے رہا جس سے کہ ہم پر کوئی پریشانی لاحق ہو۔ اچھا، اب آخر میں یہ بتائیے کہ آج قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، انہوں نے ابھی قومی اسمبلی میں تھوڑی دیر پہلے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان فرانس سے اپنا سفیر واپس بلائے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بطور وزیر خارجہ کے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ نے کل ایک قرارداد پاس کی ہے اور دفتر خارجہ پارلیمنٹ کا احترام کرتا ہے اور ہمیں اس کو وزن دینا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ چنانچہ اس پر ہم غور و خوض بالکل کریں گے اور اپنے سفیر کو لانا پڑا کنسلٹیشنز کے لیے بالکل بلائیں گے، اور جو پارلیمنٹ نے کہا ہے پارلیمنٹ سے رہنمائی لینا ہمارا فرض ہے۔ یعنی کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے بلائیں گے اپنے سفیر کو، لیکن قاسم سوری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور احتجاج واپس بلایا جائے۔ دیکھیے، احتجاج تو ہم نے ریکارڈ کرایا ہے، جتنا مؤثر احتجاج موجودہ حکومت نے، آپ وزیر اعظم کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو کل ہمارا ایک جوائنٹ ریزولوشن نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح وزیر اعظم نے فیس بک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھا ہے اس کا متن کا ملاحظہ آپ کر کے دیکھ لیں، جس طرح پاکستان نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم OIC کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کی کوشش اور ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور اس حساس مسئلے کو، اس کی نزاکت کو اور اس کی اہمیت کو کس انداز میں لے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے سے۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب سے بات کریں گے۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سن رہے تھے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کل قومی اسمبلی میں ان کی اور خواجہ آصف صاحب کی آپس میں کچھ گرما گرمی ہوئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہندوستان پہ وہی موقف ہے جو پہلے خواجہ آصف صاحب کا رہا ہے۔ تو ہم ابھی بات کرتے ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ان قومی ایشوز پہ کسی کنسنسس کا کوئی امکان یا گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے جس کی شیخ رشید صاحب نے پہلے پریڈکشن کر دی تھی، پہلے کوئٹہ میں، پرسوں دھماکہ ہوا ہے، آج پشاور میں ہو گیا۔ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، میں اگر آپ ریکال کریں تو عمران نیازی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جب یہ دھماکے ہوتے ہیں یا LOC کے اوپر کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، دہشت گردی ہوتی ہے، تو یہ نواز شریف جب بھی کمزور ہوتا ہے تو تب کرائے جاتے ہیں، یا یہ نواز شریف، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ ملی بھگت سے ہوتے ہیں۔ تو آج کیا کس کی ملی بھگت ہے کہ ایک مدرسے پہ آج اٹیک ہوا ہے؟ یہ میں نے ابھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی جو 2018 میں جب آپ کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا، جو میں نے جو عرض کیا، یہ دیکھ لیں، beginning to wonder why whenever Nawaz Sharif is in trouble there is increasing tension along Pakistan's borders and rise in terror sects۔ اس کا مطلب ہے کہ آج وزیر اعظم جو ہے وہ ٹربل میں ہے، عمران نیازی صاحب جو ہے، اور یہ دھماکے اور LOC کے اوپر جو ہے پھر تماشا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے بے گناہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ اسے دہشت گردی میں ٹوٹلی تو نہیں کہوں گا، اس سے ریفرین کروں گا، لیکن دہشت گردی کا جو ہے اگلے دن جو ہے ساؤتھ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے، وزیرستان میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ سارے واقعات میں جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں، فوجی جوان جو ہے شہید ہوئے ہیں، سویلین شہید ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس ٹویٹ کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے، یہ تو اس قسم کے بہت سے بیان دیتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ پاکستانی کیا جانتے ہیں جن کے بچے جو ہے باہر رہتے ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کا کیا حال ہے، اپنے بچے باہر رہتے ہیں اور ساتھ یہ بیان دے رہے ہیں، یعنی ان کی دماغی حالت کا جو ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوبارہ جو لہر آ رہی ہے دہشت گردی کی، یہ وہی ڈٹرمنیشن چاہیے اس کو روکنے کے لیے جو نواز شریف نے شروع کی تھی۔ اچھا، تو اب خالد صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کا اس وقت جو کردار ہے، وہ جو تقریریں وغیرہ کر رہے ہیں، اس پر بڑی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، اس سے پاکستان کے ماحول میں بہت زیادہ کشیدگی اور محاذرہ ہی بڑھ گئی ہے۔ یہ سب نواز شریف کے بیانات سے، یا نواز شریف نے جو تقریریں کی ہیں پچھلے 3-4-5 تقریریں کی ہیں جو پارٹی کی گیدرنگ میں بھی کی ہیں، اس کے بعد جلسوں میں تقریر کی ہیں، وہ تو ایک موومنٹ کا، ایک جدوجہد کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جو ماحول کی ٹینشن جو ہے یا تناؤ ہے اس ماحول کا، یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ میں کہوں گا کہ تقریباً 1.5 سال سے یہ چل رہا ہے، اور اس کے عوامل جو ہیں بہت سے عوامل ہیں۔ آپ 2018 کے الیکشن کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی، اور اس کے بعد بھی تمام جو واقعات ہیں، سیاسی واقعات لے لیں، دوسرے واقعات لے لیں، معاشی واقعات لے لیں، مہنگائی لے لیں، یہ بیسیکلی ڈی اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے اس وقت ہمارے ملک کے جو ماحول میں۔ میاں نواز شریف صرف ان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کی نشاندہی کر رہا ہے، مہنگائی کی نشاندہی کر رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کر رہا ہے، قانون کا جو رسپیکٹ ہے اس کا جو فقدان ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ حالات آلریڈی موجود ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور مزید ہوگی۔ نواز شریف اس میں کوئی نئی بات، یہ چیزیں جو ہیں، یہ حقیقت جو ہے، یہ واقعات جو ہیں یا یہ فیکٹرز جو ہیں آلریڈی یہاں پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف ان کی نشاندہی کر رہا ہے، اسے چشم پوشی کر رہی ہے حکومت جو ہے، اور وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ اس میں نواز شریف کا کوئی وہ تو ان مسائل کی طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیشنل ایشوز پر بات چیت کی گنجائش موجود ہے، صرف ایک شرط وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جو نیب کے کیس ہیں اس کی بات نہ کریں۔ نیب کے کیسز کی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، مجھ پہ میں 2-3 روز پہلے نیب سے ہو کے آیا ہوں، میرے بچے، ہم سب بھگتنے ہیں پچھلے 2 سال سے، قطعی طور پہ نہیں۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو ڈرامہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے رنگ بازی کی ہے یہ اس بیان کے اوپر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیٹ دس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کنٹینیو۔ صرف ہماری ڈیمانڈ جو ہے کہ یہ ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو فیصل واوڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہانگیر ترین بیٹھا ہوا ہے، خسرو بختیار بیٹھا ہوا ہے، یہ اور ساتھ جو ہے سی پیک کو جو ہے ایگزمپشن دے رہے ہیں کہ وہ نیب کے شکنجے میں نہیں آ سکتا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون آ رہا ہے نا، یہ ہماری اسمبلی میں کل یا پرسوں آ جائے گا۔ تو یہ 7 جو فیکٹرز جو ہیں، اس ساری نیب کی جو کیمپین ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کی کیمپین جو یہ بات کرتے ہیں حکومت والے، اس میں بدنیتی کا ایک جو عنصر شامل ہوتا ہے۔ پہلے آپ بات کیا کرتے تھے اداروں کے درمیان ایک، میں اس پہ آ رہا ہوں، تو باوجود اس ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، اس کے باوجود بھی وی ڈو ناٹ وانٹ اینی ریپریو، اینی ریلیف فرام دا گورنمنٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے جو اس وقت جو نیشنل ایشوز جو ہیں، جو ہماری قوم کو یا ہماری عوام کو، جو مہنگائی ہے، سب سے بڑی ایشو جو ہے اس وقت مہنگائی ہے۔ ایک ایشو جو ہے مہنگائی، تو اللہ کے فضل سے یا اللہ کے کرم سے جب وہ مہربانی اس کی ہوئی تو حالات بدلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی ہم دور کریں۔ مہنگائی ہم نے دور کی بھی، ہمارے اکنامک حالات جو تھے وہ بہتر تھے جب نواز شریف حکمران تھا، بہت بہتر تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے یا اس میں پرماننس ہے، وہ یہ ہے ہمارا آئین یا قانون کی حکمرانی جو ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، یہ ایک میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک میثاق ہے ہماری وفاق کی اکائیوں میں۔ یہ جب تک یہ اس کی مضبوطی جو ہے نا، وہ پاکستان کے وفاق کی مضبوطی ہے، اس کو ضرور اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، جس طرح آپ نے ابھی سجیسٹ کیا ہے۔ اس پہ بات چیت جو ہے تمام اداروں میں ہونی چاہیے،
یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن اور اس میں حکمران پارٹی میں ہونے چاہیے. اس میں جو ہے پچھلے 70-72 سال میں اور بہت سے اداروں نے کردار ادا کیا ہوا ہے, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جو ٹرف ہے یا جو آئین میں جو ڈیفائن حدود ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہے, وہ کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کیے گئے. آج بھی ہماری ڈس فنکشنل اسمبلی ہے ہماری. میں نے کل بھی کہا ہے اسمبلی کے اندر ڈس فنکشنل اسمبلی ہے ہماری. لیجسلیشن وہاں پہ کوئی نہیں ہو رہی. لیکن اس اسمبلی میں آپ کھڑے ہو کے یہ تو کہہ دیتے ہیں نا بس ان کا قصہ ختم ہونے والا ہے. وہ تو دیکھیں, میں ضرور کہوں گا, وہ میرا حق ہے. کیسے قصہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آئین کدھر جائے گا. میں بتاتا ہوں. میں کسی غیر آئینی بات کی جو ہے میرا لیڈر آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے, میں اس کے ورکر کی حیثیت سے آئین کی خلاف ورزی کس طرح بات کروں گا؟ قطعی طور پہ نہیں. ٹھیک ہے, قطعی طور پہ نہیں. میں آپ کو کل بھی میں نے اسمبلی میں کہا ہے, آپ کے سامنے ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سی پیک کے بل کے اوپر حکومتی پارٹی میں جو ہے اس وقت اگر صحیح معنوں میں امپارشل جو ہے ووٹنگ کرائی جائے, یہ سی پیک کا بل جو ہے, دیکھیں سیاستدانی راندہ درگاہ ہیں یہاں پہ, اور خصوصاً اپوزیشن کے, کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اداروں کی دوسرے اداروں کی آپ وائی یو پرزیومنگ کہ سی پیک میں وہ گڑبڑ ہونی ہے اور ہم اس کو پہلے ہی جو ہے ایک شیلٹر پرووائڈ کر دیں, اس کو ایگزمپشن پرووائڈ کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی سے, احتساب سے, جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اس سے ریلیف تو نہیں مانگیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی بھی مبرہ نہ ہو, کوئی بھی بالا تر نہ ہو. اس ملک میں پبلک فنڈز کے اندر جو بھی گڑبڑ کرے ہی مسٹ آنسر ٹو دا پارلیمنٹ, ٹو دا جوڈیشری, اور پاکستان کے عوام کو وہ جواب دے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک اداروں کے اندر ڈائلاگ کی, تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو اس وقت قید میں ہیں, وہ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے میں جو بات کر رہا ہوں اس سے سب اتفاق کریں گے. میاں صاحب نے 2010 میں جو ہے میثاق پاکستان کی بات کی تھی کہ جو ہمارے وفاق کی جو ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کو وہ یہ وفاق کی آئینی ضرورتیں جو ہیں ان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں بلوچستان میں میر صاحب, آپ مجھے بلوچستان گئے ہوئے تھے, مجھے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. ہاں, ابران میں تو ہے ہی نہیں تھی. اور آج بھی مسنگ پرسن کا جو ہے معاملہ ہے. دیکھیں ان لوگوں کو قانون کے ذریعے سزائیں دیں, وہ کلپریٹس ہیں, ہینگ دیم. ان کو جو بھی پنشمنٹ قانون کے تحت بنتی ہے, جو بے گناہ ہے وہ گھر جائے, جو گناہ گار ہے وہ اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ قانون کا جو احترام ہے جس سوسائٹی میں ختم ہو جائے, یا آئین کا احترام جو ہے ختم ہو جائے, یا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں اکٹھے رہنے کا وہ ختم ہو جائے, تو وہ تو دے جسٹ ویدر اوے. اچھا خالد صاحب, ایک معاملہ ہے جس پر آپ بات کر چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کو ابھی تک آپ سامنے نہیں لائے. وہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی, اگر آپ برا نہ منائیں تو. میرا دوست ہے, بھائی ہے, نہیں وہ تو اس سے میری اگر ملاقات ہو گئی ہے تو میں نے کوئی ایسی کوئی غلط قسم کی ملاقات تو نہیں کی. جو وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی ملاقات غلط نہیں تھی, لیکن وہ ملاقات کے حوالے سے رولا جو ہے وہ ویسے ہی پڑ گیا. اچھا چلو رولا میں دسنا تو لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی خواجہ آصف صاحب, وہ جو معاملہ ہے آپ کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کا, میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے سارا قصہ پتہ ہے. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے آپ بتا دیں پھر میں بتا دوں. میں چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں کہ اس ملاقات کے لیے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کس نے کیا تھا؟ مجھے فون جو ہے میاں شہباز شریف کے آفس سے آیا تھا. ان کا جو سٹاف افسر ہے انہوں نے کال کی اور وہی لے کے گیا, وہی آپ کو لے کے گیا. اچھا, لاہور میں اس کی ملاقات کے بعد یہ بھی طے پایا کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے پھر ملاقات لاہور میں, تاکہ میاں صاحب کوئی باہر کے حالات جو ہیں شہباز صاحب کو وہ آگاہی ہوتی ہے. لاہور میں جس جگہ سے آپ احسن اقبال صاحب اور رانا تنویر صاحب روانہ ہوئے ملاقات کے لیے, وہاں پہ سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. جی بالکل موجود. اور ان کو بھی پتا تھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی بالکل پتا. تو پھر یہ کوئی سیکرٹ میٹنگ تو نہیں تھی؟ نا جی, کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں. اچھا, اس کے بعد پتا ہوتا کہ یہ رولا پہنا میں اس لیے دعائی پا چھڑ دے گا. اچھا, اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے
تو یہ کیا درست ہے کہ آپ میں سے کسی نے اپنا فون دیا شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیے ڈی جی صاحب کی موجودگی میں سارا کچھ ڈی جی نیب لاہور. ڈی جی نیب لاہور وہ جناب بیٹھے ہوئے تھے، اچھا تھرو آؤٹ بیٹھ رہے ہیں. اچھا، اور ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے وہ کمرہ جو ہے نا نہیں چھوڑا. فون دیا شہباز شریف صاحب؟ جی شہباز صاحب نے. انہوں نے کس کس سے بات کی؟ انہوں نے اپنی فیملی سے بات کی، بچوں بیٹے سے بات کی، اپنی اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، گرینڈ چلڈرن سے. کسی اور بندے سے بات ہی نہیں ہوئی؟ کسی اور بندے سے بات نہیں ہوئی. تو پھر تسی پھنس کیوں جاندے ہو خواہش صاحب؟ تسی لوگ پسند ہے اور تماش بھی نہیں تسی کر دے ہو. میں قسمیاں کہتا نا کہ انہوں نے گل بات جڑی ہے نا ساری دی میری آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس ایشو پہ. میں نے جو بھی کہا صحیح کہا ہے. آپ سے کئی ایشو پہ پچھلے 30 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. ہاں لیکن ہم دونوں جو ہیں بڑے راز جو ہے اپنے سینوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج کل ہم ایک دوسرے سے بہت سی چیزیں چھپاتے بھی ہیں آج کل. جیسے کہ میں نے ایک چیز آپ سے چھپائی ہوئی ہے. کیا چھپائی ہوئی ہے بتاتے ہو؟ آپ کا اسٹیبلشمنٹ میں آج کل کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے. میرا پہلا بھی نہیں سی ہے رابطہ. لیکن نہیں دیکھیں میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے میرا وہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ. ہاں وہ ریٹائرڈ آدمی. میرا بڑے بھائیوں کا تعلق ہے 1969 سے تعلق. بس آپ نے لیکن الیکشن کی رات ایک فون کیا تھا بس. نہیں الیکشن میں فون نہیں کیا تھا. میں کریکٹ کر رہا ہوں. آپ نے فون کیا؟ میں نے فون نہیں کیا تھا. میں نے صرف ٹیلی فون کے اوپر میں نے جو فارم جو فارم 45 تھا وہ سفید کاغذوں پہ مل رہا تھا، اس طرح کے کاغذوں پہ مل رہا تھا. تو میں نے وہ تقریباً 30-35 جو ہے وہ واٹس ایپ کر دی تھے بس. کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. اور میرے کو ریکارڈ ہے گا، میں تمہیں فون دکھا دوں گا، آئیے ذرا میرے کمرے میں تمہیں دکھا دوں گا. اچھا. اور جواب آیا اس کا جواب آیا کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. لیکن اس وقت تک شہر میں بہت لٹ چکا ہے سی. یعنی شہر میں جو دھاندلی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی اور آر ٹی ایس ڈاؤن تھا اس وقت. 6-7 میری خوش قسمتی 6-7 یونین کونسلیں جو ہیں شہر کے باہر کی دیہاتی یونین کونسل ان کا رزلٹ نہیں آئے ہوتے. وہ صبح ایڈ ہوئے ہیں. اس سے میری جو لیڈ جس سے مجھے لیڈ ملی ہوئی تھی یعنی میرا مخالف نے مجھے لیڈ دی ہوئی تھی وہ بھی کور ہو گئی. کوئی 5300 کے قریب تھی اور ساتھ جو ہے کوئی 2000-1800 کے قریب جو ہے میری سبقت جو ہے ان کے اوپر آ گئی. میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. میں بالکل میں آپ کو قسمیہ کہہ سکتا ہوں بلکہ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے اس دن آئی ایس آئی کے میس میں جو ڈنر ہوا ہے جس میں 35-40 لوگ تھے، تمام پارلیمنٹری پارٹی تھیں، جماعت اسلامی، بی این پی پارٹی پیٹر سب تھے. ان کے سامنے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی خیر صاحب نے میرے ساتھ بات کی تھی. میں نے ادھر ہی ان کی تصحیح کر دی تھی کہ 8 بجے بات نہیں کی تھی، 3 بجے صبح بات کی تھی، بلکہ 3:30 میسج بھیجا تھا. میسج بھیجا تھا. میں نے میسج نہیں بھیجا تھا. وہ جو جعلی قسم کے فارم 45 تھے، چٹے کاغذ ہوتے، وہ بھجوائے تھے کہ یہ رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. اچھا. اب خیر صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ اندر فوج باہر فوج پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر تو میں چیف الیکشن کمشنر بھیج دائے گا وہ پلے کی سی اس نے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ذرا آخر میں یہ بتائیں نا کہ اب آپ کا رابطہ تو ہے ہی نہیں کسی سے. نہیں میرا رابطہ نہیں. تو منو چکا لو کو چکانا ہے گا جو کچھ چیز جیڑی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اٹھائے جائیں گے تھوڑے دنوں میں. نہیں وہ علیحدہ بات ہے. وہ تو ہر وقت ہی اس چیز کا جو ہے نا. ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر منو چاندے گے میں قسم چک لوں. نہیں وہ نہیں میں قسم نہیں اٹھواتا. لیکن آپ کا اگر رابطہ ہی نہیں ہے کسی سے تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ سر ڈائلاگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بغیر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ نہیں. بالکل. اچھا یہ تو بڑی اہم بات کر دی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو میاں صاحب نے دیا ہے اس کا حل جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی بات چیت یا بلاول صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. یہ ملک کی ہمارے اس وقت ضرورت ہے. آج کے لیے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ 70 سال کے جو رپھڑ ہیں ہمارے جو ہیں ان کو سیٹل کریں. یہ آئینی رپھڑ ہیں، قانون کے رپھڑ ہیں، ٹرف کے رپھڑ ہیں، ٹیریٹوریل رپھڑ ہیں. یہ ڈیسائیڈ کریں کہ حدود و قیود جو ہے آئین کیا ڈیفائن کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی یا پارلیمنٹ کی جو ٹیریٹری ہے سب سے زیادہ لاس اس کا ہوا ہے. اس ٹیریٹری میں اسٹیبلشمنٹ موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں بیوروکریسی موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں جوڈیشری موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں میڈیا موو کیا ہے. اچھا. اور اس میں ہماری برادری کا بھی قصور ہے. میں ہی نہیں 100% دوسری برادریوں کو الزام نہیں دے رہا. اس میں ہماری برادری کا ہم خود چلے جاتے ہیں لوٹے بننے کے لیے جو ہے.
ابھی بھی آپ دیکھ لیں. آج کل تو سنا آپ سے بھی بڑے لوگ رابطے کر رہے ہیں، وہ لوٹا بننا چاہتے ہیں. سر رابطہ کر رہے ہیں انسرٹن حالات کی وجہ سے. عوام جو ہے، جو ہمارا ووٹر جو ہے مہنگائی کے عذاب میں پھنسا ہوا ہے. خواجہ صاحب آخری بات، اگلے 4 ہفتے کتنے اہم ہیں؟ ڈائلاگ شروع ہو سکتا ہے اس میں؟ سر میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ جی اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ یہ میرا خیال ہے اداروں کے درمیان ہونا چاہیے. یہ ڈسپیوٹ جو ہے صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹل نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فریق ہیں اس میں. بٹ سبجیکٹ ٹو دی کلیئرنس آف نواز شریف. دیکھیں میاں صاحب سے بات کریں. میاں صاحب سے میری بات کوئی 2 ہفتے پہلے ہوئی. یہ جو ملاقات جس کی آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، اس کے بعد میری ان کے بات ہوئی. ان کا مجھے وائس میسیج ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ صرف آئین کی حکمرانی ہے. بس ٹھیک ہے. ان کا میرا کوئی مسئلہ نہیں. اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے اور عوام کی حاکمیت کا حق جو ہے. نواز شریف صاحب کا نا؟ ہاں وائس میسیج نواز شریف صاحب کا نا؟ جی سنبھال کے رکھنا ذرا. مجھے صرف سنبھال کے رکھنا اس کو. بات نہیں میاں صاحب میں آپ کو بھی، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم NRO مانگتے ہیں اور نیب، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نواز شریف کی. نواز شریف کی صرف 2-3 لفظی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور عوام کا جو حق حاکمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. آپ نے دیکھا، آپ نے بہت سی باتیں خود بتا دی ہیں اور جو نہیں بتانا چاہ رہے تھے وہ میں نے نکلوا لی ہیں. ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.